चौथा काम, ये एक बहुत बड़ा काम है जिसको आज उम्मत आहिस्ता आहिस्ता भूल रही है, इत्आम उत्ताम, लोगों को खाना खिलाना। किस तरह खाना खिलाना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन फत्तरा साइमन फलहु अज्रु मिस्ली साइमी, जो किसी शख्स को, रोजेदार को, उसके रोजे की इफ्तारी करवाता है, उसको उतना ही अजर मिलता है जितना रोजा रखने वाले को अजर मिलता है। मन फत्तरा साइमन फलहु अज्रु मिस्ली साइमी, रोजे की इफ्तारी करवाने वाले को रोजा रखने वाले के बराबर अजर मिलता है। काश इस बात को जिसने समझा, आज अल्लाह ने बरकतें भी दी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। और आपने देखा होगा ये छोटे छोटे बच्चे इस बात पे झगड़ते हैं। वो कहता है इसको मेरे पास इफ्तारी करने दो, और वो कहता है नहीं नहीं इसको मेरे पास जाने दो। ये तरबियत है, ये सोच है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुशखबरी सुनाई। आपने फरमाया, इन्न फिल जन्नति गुरफन, लोगों जन्नत में ऐसे घर होंगे, युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा, क्रिस्टल के घर, उसके अंदर बैठे आप पूरी जन्नत का नजारा कर सकते हैं। और सिर्फ आपके लिए जो जिसका घर होगा, अगर आप बाहर हैं तो आपको घर के तमाम माहौल और एक एक चीज नजर आ रही होगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए है? तो आपने जवाब दिया, लिमन अलान अल कलाम व अतअम अत्ताम वत्तबअ अस्सियाम व अफशा अस्सलाम वसल्ला बिल्लैल वन्नास नियाम। ये 5 लोगों के लिए है जिन लोगों की जुबान में नरमी आ जाए। ये उनके लिए है जो लोगों को अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाते हैं। ये उनके लिए हैं जो पे दर पे रोजे रखते हैं। ये उनके लिए हैं जो लोगों के दरमियान सलाम को आम करते हैं। ये उनके लिए हैं जब लोग सो रहे हों तो वो अल्लाह के सामने खड़े होकर तहज्जुद पढ़ते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिससे इंसान को इतने बड़े इनामात मिलते हैं। और हैरानगी की बात यह है, सलफ सालिहीन कहा करते थे, लअन अदउ अशरतन मिन अस्हाबी फउतइमहुम तआमन यश्तहूनहु अहब्बु इलैया मिन अन उअतिक 10 मिन वलद इस्माइल। मैं अपने 10 साथियों को बुलाऊं और उन 10 साथियों को बुला के खाना खिलाऊं, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से 10 लोगों की गर्दनें आजाद करूं। तो मैं आपसे एक गुजारिश भी करूंगा, जिस जिस जगह आप रहते हैं उस जगह मसाजिद में इफ्तारी का इंतजाम करें और करवाएं। लोगों को अल्लाह के घर के साथ जोड़ें। वो मस्जिद में आएंगे नमाज पढ़ेंगे, वो मस्जिद में आएंगे जिक्र करेंगे, वो मस्जिद में आएंगे दुआ करेंगे। अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने वाला वो अल्लाह के यहाँ कितना प्यारा है। आप सोच सकते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से 10 लोगों की गर्दनें आजाद करना कितना बड़ा काम। और क्या कह रहे हैं सलफ, 10 लोगों को मैं खाना खिला दूं मुझे उससे ज्यादा प्यारा है। और अगर एक शख्स मस्जिद में आ जाता है या आपके घर आ जाता है और वो बच्चा है, उसने रोजा नहीं भी रखा, आप उसको डांटिए मत। हो सकता है एक शख्स जो रोजा नहीं रखा, उसको पता नहीं, आपकी इस दावत और इस हलाल लुक्मे की वजह से अल्लाह ताला उसको पूरी जिंदगी के लिए रोजों का पाबंद बना दे। डांटिए मत। ये लुक्मा जो है, ये लुक्मा मामूली नहीं। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक अगर कुत्ते को पानी पिलाने वाली वो बनी इसराइल की बदकार औरत के सारे गुनाह माफ हो सकते हैं और वो जन्नत जा सकती है, तो किसी मुसलमान को एक लुक्मा खिलाना, उससे अल्लाह ताला मुसलमान को जन्नत नहीं देंगे? ये रब के फैसले हैं। खैर खाही और हमदर्दी का दरवाजा जिंदगी में बंद न कीजिए। ये मत देखिए इसका रोजा है या नहीं, तलकीन कीजिए, दावत दीजिए, खैर खाई कीजिए, बताइए मुसलमान रोजा रखता है। मोमिन का माने ये है कि वो अरकान इस्लाम का पाबंद होता है, लेकिन अपने आप को खैर से दूर न कीजिए। तो रमजानुल मुबारक में हम किस तरह अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं? रोजा रखें, तरावी पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, जुबान की हिफाजत करें और लोगों को खाना खिलाना, उनको इफ्तारी करवाना। और जहां आप नहीं पहुंच सकते, ऐसे लोग भी हैं जो सफेद पोश होते हैं। आप अपने नेबर में देखें, कितने लोग हैं जिनके पास सहरी और इफ्तारी का बंदोबस्त नहीं होता। आप क्यों नहीं पैकेज ऐसा तैयार करते कि मैं अपने उन लोगों को 50 से 100 लोगों तक इफ्तारी का राशन पहुंचाऊंगा जिनके पास रोजा रखने की ताकत नहीं है। मैं अगर एक ऐसे कमरे में बैठा हूं जहां ठंडी हवा है, कभी मैंने देखा, कभी मैंने सोचा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में पंखा नहीं है। मैं हर रोज 1 से 2 से 4 मशरूबात के साथ इफ्तारी करूं, और मैंने कभी सोचा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास मीठा पानी बनाने के लिए भी अखराजात नहीं,
مومن کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے اور سوچ کے پھر عمل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کاموں کے بعد جو 5واں کام کیا وہ یہ تھا، كان اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المئزر۔ خصوصاً آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تو لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ پوری رات زندہ کرتے۔ کیا مطلب؟ پوری رات بیدار رہتے۔ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے۔ وجد وشد المئزر، بہت کوشش کرتے اور کمر بستہ ہو جاتے۔ اس لیے لیلۃ القدر کی تلاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ کس طرح انسان، کسی کی عمر 81 سال ہوتی ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس لیے اس رات کی تلاش میں آخری عشرہ انسان کو اللہ کے لیے اس طرح گزارنا چاہیے کہ وہ رات کو قرآن پڑھے، رات کو دعا کرے، اللہ رب العزت کے سامنے گر گڑائے۔ اور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، جس کی زندگی میں رمضان آیا پھر اس نے معافی نہیں مانگی، گناہ نہیں بخشوا لیے، وہ جہنم میں گہرا گر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا۔ اور چھٹا وہ کام جو انسان کو رمضان میں خصوصاً کرنا چاہیے، الدعاء، دعا کرنا۔ اور لوگوں کے ہاں یہ جو تصور ہے اس کو ختم کیجئے کہ صرف افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے سارا دن وہ دعا کرتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں جب افطاری کا وقت ہوگا تو ہاتھ اٹھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر سے۔ کب ختم ہوتا ہے؟ جب افطاری ہوتی ہے۔ سارا دن دعا کا موقع ہے۔ اس کو افطاری کے ساتھ صرف خاص نہ کیجیے، اس وقت بھی مانگیے، منع نہیں ہے، لیکن صبح سے لے کے جب سے آپ کا روزہ شروع ہوا افطار تک آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ودعوت الوالد لولدی، جب باپ اور ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ اس لیے کثرت سے دعا کیجیے اور ان شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو دور کیجیے۔ بس جی پتہ نہیں ہماری تو دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، واقعتاً میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا، نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے خود کہہ دیا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر، میں تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، وہ میرے بارے میں اچھا گمان کرے تو میں اچھا فیصلہ کرتا ہوں، اگر وہ بدزن ہو جائے تو اپنی بدزنی کا خود ہی خمیازہ بھگتتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے؟ انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتا، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنے علم اور قدرت اور رحمت کے ساتھ۔ میرے بندے کی ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں تو میری رحمت پہلے نازل ہو چکی ہوتی ہے۔ رب کے بارے میں بدزنی نہ کیجیے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا اس نظریے سے کرو، یقین کے ساتھ، موقنون بالاجابہ، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے مجھے آج تک قبولیت کا خوف نہیں ہوا۔ کیوں؟ جب تک اللہ مجھے دعا کی توفیق دیتے رہیں گے میں کہتا ہوں یہ توفیق نہ چھن جائے۔ اللہ دعا کی توفیق دیتے ہی اس کو ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی۔ اور کبھی نہ سوچئے میری تو نہیں سنیں گے، اللہ اس کے سنیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں بھلا شیطان سے کوئی برا ہے دنیا میں؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سنی ہے۔ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ قال فانک من المنظرین، جاؤ شیطان تجھے مہلت دی۔ کوئی شیطان سے برا ہے؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سن لی۔ لیکن شرط یہ ہے ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها۔ جب بندہ دعا کرے گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے، یہ نہیں دعا آپ کو کرنی چاہیے یا اللہ مجھے طاقت دے، یہ جو فلاں میرے رشتہ دار ہیں ان کو تو میں سبق سکھاؤں، ایسی دعا نہ کیجیے۔ یہ دعا کیجیے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ دعا نہ کیجیے اچھا ذرا مجھے نوکری مل لینے دے پھر دیکھوں گا یہ کیسے میرے گھر آتے ہیں، ابھی تو میں مجبور ہوں یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ نہیں، قطع رحمی کی دعا نہ کیجیے۔ اگر یہ 2 دعائیں نہیں تو پھر دعاؤں کو جو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز اللہ ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ اما، پہلی چیز ان يعجل له دعوته، اللہ فوراً قبول کر لیتے، واما ان يدخرها له في الاخره، اللہ قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ قیامت کا ایک پہاڑ آ رہا ہوگا، نام اعمال میں آئے گا یا رب ما ھذا، اللہ یہ کیا،
میں نے تو ایسا عمل نہیں کیا، اللہ فرمائیں گے یہ تیری دعا ہے جس کو ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ اور تیسرا وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا اللہ اس دعا کی وجہ سے انسان سے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز انسان کو ضرور ملتی ہے، اس لیے ان مبارک لمحات میں کثرت سے دعا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے، والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اور اپنے معاشرے کے لیے دعا کریں، اور اپنی قوم و ملت کے لیے دعا کریں، اپنے وطن کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، توحید اور سنت کا بول بالا ہو، لڑائی اور فساد کی بجائے احترام اور محبت کی فضا ہو، ہر ایک کی عزت محفوظ ہو، ہر ایک کا مال محفوظ ہو، اور ہر ایک کی جان محفوظ ہو۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی دعائیں نہ بھولے۔ ساتواں کام جو انسان کو رمضان المبارک میں کرنا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ ہے صدقہ کرنا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کرنے والے تھے، لیکن رمضان المبارک میں تو اس طرح سخاوت کرتے کہ ریح المرسلہ، جس طرح تند و تیز ہوائیں آتی ہیں اس طرح آپ کی سخاوت معاشرے میں پھیلتی نظر آتی تھی۔ سخاوت کیجئے اور صدقے کا معنی سمجھیے۔ صدقہ یہ صدق سے ہے، اور صدقہ وہی کرتا ہے جو اپنے ایمان میں سچا ہوتا ہے، اور لفظ بھی حدیث کے یہ ہیں وَالصَّدَقَةُ برہان، صدقہ انسان کے سچے ایمان کی دلیل ہے۔ اور صدقہ صرف مال کا نہیں، مفہوم سمجھیے اسلام نے جو پیش کیا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ بقیہ چند لمحات میں صدقے کی وہ تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے کہ صرف مال کا ہی صدقہ نہیں ہے، کون کون سی چیز صدقہ بن سکتی ہے، اس سارے پہلوؤں کو سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قسم کا صدقہ کرتے، آپ مال کا بھی صدقہ کرتے، اور کیسے؟ کالریح المرسلہ۔ صحابہ کرام اور سلف کا یہ طریقہ تھا، جتنا رمضان میں خرچ کرتے اتنا کبھی بھی خرچ نہ کرتے۔ کیوں؟ نیکی کا اضافہ ہوتا ہے، یہ تقرب الہی کا موسم ہے، اس لیے رمضان میں بخل نہ کیجئے۔ اگر آپ مہنگے سے مہنگے کھانے کھاتے ہیں رمضان میں تو میں ادباً گزارش کروں گا سنت کی تنفیذ کیجئے۔ سنت کیا ہے؟ کان یفطر علی رطوبات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے۔ فإن لم یجد فعلی تمرات، تازہ کھجوریں نہ ملتی تو آپ خشک کھجوروں سے افطاری کرتے۔ فإن لم یجد فعسى حسوا من ماء، اگر دونوں قسم کی کھجوریں نہیں تو پھر آپ پانی سے افطاری کر لیتے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کان یحب الماء الحل، آپ میٹھا پانی پسند کرتے۔ وکان یحب العسل، تیسری روایت آپ شہد کو پسند کرتے۔ تو آپ کو جہاں رمضان میں خرچ کرنا ہے، ایک اصول سامنے رکھیے، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری اور سحری میں استعمال کا کیا۔ اگر وہ میرے مقدور میں ہے، میں وہ چیز خرید سکتا ہوں، تو بجائے اس کے میں دوسری چیزوں پہ اتنے پیسے خرچ کروں، مجھے تازہ کھجوروں کو اویل کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المرء التمر، آدمی کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ کوئی سحری کے وقت کھجوریں کھاتا ہوگا، سب لوگ کہتے ہیں یہ افطاری کی ایک آئٹم ہے، اور وہ بھی وہی جس کو پتا ہے سنت ہے، وگرنہ مختلف قسم کے مشروبات تو آ جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت